सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में हर रोज़ नया एक बदलता हुआ दिन आप देखते हैं और मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ये एंटिसिपेट कर रहे थे और उनकी ये बहुत सारी, और पीटीआई के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे लोग स्पेशली जो मुश्किल के वक्त में छोड़ के भाग गए और या डर गए, जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, कुछ ने खुद की, कुछ ने खुद कुछ करवाई गई। बहरहाल व्हाटएवर हैज हैपेंड, लेकिन वी हैव टू मूव ऑन। अभी जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से एक इतना बड़ा फैसला आया है, स्पेशली जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है, उसके ऊपर एक बड़े वाज़े तौर में आई थिंक गवर्नमेंट ये समझ रही थी कि ये फैसला शायद इस तरह नहीं आएगा जिस तरह के वो आया। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि जी लॉयर्स को क्यों डाल दिया, लॉयर्स का क्या काम होगा। बड़ी एक स्ट्रैटेजी के तहत ये मेरे ख्याल से किया गया और पाकिस्तान के बड़े नामवर लॉयर्स जो हैं उन्होंने इस पूरी मुहिम और जद्दोजहद में हिस्सा भी लिया, इलेक्शन पे भी हिस्सा लिया और फिर इन केसेस को पूरी तरह से फेस भी किया। उनमें से एक बहुत बड़ा नाम सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं तहरीक इंसाफ के। बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी बिग रिलीफ फॉर यू, नॉट ओनली दिस केस बट ऑब्वियसली इद्दत के केस का फैसला। आप लोगों को कुछ आइडिया था कि क्या होने जा रहा है? आपको मतलब जाहिर है आपकी पूरी भरपूर कोशिश तो थी, यू वर फाइटिंग ऑन ऑल फ्रंट्स, लेकिन क्या आप लोगों को आइडिया था कि इस किस्म का फैसला आ सकता है जहां पर इलेक्शन कमीशन के हवाले से 11 के 11 जजेस ने उनको इम्प्लिकेट किया है? देखें, ये तो मुझे यकीन था, बड़ा भरपूर यकीन था बल्कि, और मैंने हर प्रोग्राम पे भी ये रिपीट किया। वो ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था जिसमें उन्होंने रिजर्व सीट्स, पीटीआई की रिजर्व सीट जो उनका हक था या सुन्नी इत्तेहाद का हक था, वो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को दे दिया। यहाँ तक तो मुझे यकीन था कि ये केस बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक नहीं जाएगा और इसको हटा देगा और उनको नहीं देगा ये सीटें। ठीक, जहाँ तक ये था कि सुन्नी इत्तेहाद को मिलेंगी, इस पे भी हमें तकरीबन जब वो प्रोसीडिंग्स चल रही थी उसके दौरान समझ आ गई थी कि जज साहिबान का ये माइंडसेट है कि वो सुन्नी इत्तेहाद को ही मिलनी चाहिए सीटें। लेकिन ये कि वो पीटीआई को मिल जाएंगी, ये हमें एक्सपेक्टेड नहीं था और ये हमारी उम्मीदों से बेहतर फैसला हुआ। इस पे तनकीद आपने सुनाई अभी अपने इंट्रो में जी, इस पे तनकीद करते हैं कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद ने तो अपने लिए सीटें मांगी थी, तो पीटीआई को सीटें कहाँ से मिल गई? पीटीआई तो वहाँ पार्टी भी नहीं थी और बहस भी नहीं हुई कोई कि पीटीआई को मिलनी चाहिए। लेकिन उसका जवाब बड़ा सिंपल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक इख्तियार है, एक पावर है, आर्टिकल 187 आइन का कहता है, वो है आइन का जो आर्टिकल 187 है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर समझे वाक़यात को देखते हुए, हालात को देखते हुए कि एक ऑर्डर पास करना चाहिए जो कि कंप्लीट जस्टिस करेगा, यानी पूरा इंसाफ देगा, तो फिर वो ऑर्डर दे सकता है, बेशक किसी पार्टी ने वो ना भी मांगा हो। ठीक, लेकिन अगर उसके उस ऑर्डर की जरूरत है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, पूरा इंसाफ देने के लिए, तो ऑर्डर वो दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी ज्यादती की है और शायद जानबूझ के ज्यादती की है पीटीआई के साथ, और पीटीआई के कैंडिडेट्स को उन्होंने लड़ने नहीं दिया पीटीआई के टिकट पे। और फिर उन्होंने ये भी देखा कि अवाम जो थी, अवाम ने बहरहाल पीटीआई के कैंडिडेट समझ के उनको वोट किया है, तो अवाम की मैंडेट को पूरा करने के लिए अगर इंसाफ करना है तो फिर पुरानी माजी की गलती उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि माजी की गलती हम खत्म करते हैं और डायरेक्टली पीटीआई को दे देते। तो मेरा ख्याल है ये फैसला बिल्कुल हालात के मुताबिक है। अच्छा, ठीक है। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि अब
مطلب ہے معذرت کے ساتھ یہ عدت والے کیس کی بات کرنی پڑ رہی ہے انفارچونیٹلی. میں خالی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس میں اب اس کیس کے حوالے سے بھی تھوڑا بتا دیجیے گا کہ کیا اس پہ بیگم صاحبہ پہ اور کوئی کیس ہے, یا یو ایکسپیکٹ کہ جیسے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کیس اور نہیں ہے تو ان کو رہا کر دیا جائے, تو واٹ از دا اسٹیٹس آف دیٹ کیس ناؤ؟ دیکھیں, جہاں تک عدت کا کیس ہے, یہ تو آپ نے صحیح کیا کہ آپ نے اس کو برش اسائڈ کر دیا, because ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ اتنا بے بنیاد اور اگر میں الفاظ استعمال کروں بےہودہ کیس ہے کہ اس کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا منزل عام پہ, اس کو فائل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اس وقت جج صاحب کے پاس پریشر تھا, جج صاحب کے اوپر انہوں نے الیکشن سے پہلے فیصلہ کرنا تھا, انہوں نے سزا دے دی. اپیل کورٹ میں اب یہ فیصلہ درست ہو گیا ہے اور کیس ختم ہو گیا. اس وقت جو ہے پوزیشن یہ ہے کہ خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف کوئی بھی کنوکشن, کوئی بھی سزا نہیں. سائفر کیس ختم ہو گیا. بیرسٹر صاحب سوری قطع کلامی, معاف سر, ابھی میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں اسلام آباد سے کہ راولپنڈی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. ڈیپٹی ڈائریکٹر محسن ہارون کی سربراہی میں نیب کی ٹیم نے گرفتار کیا. نیب نے نئے توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی گرفتاری ڈال دی اڈیالہ جیل کے ذرائع. جی بالکل, یہ ایک کیس ابھی اس کی انویسٹیگیشن یا انکوائری چل رہی تھی اور ہمیں خدشہ تھا کہ اب وہ یہ ڈالیں گے کیس, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی عادت یہ ہے, آپ نے پرویز الہی صاحب کے کیس میں بھی دیکھا تھا کہ وہ ایک کیس میں نکلتے تھے اور دوسرے کیس میں ان کو پکڑ لیا جاتا تھا. لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں ان کی پوزیشن ذرا مختلف ہے, کیونکہ جتنے کیس تھے ایک سال میں وہ ان کے خلاف آلریڈی فائل ہو چکے ہیں. یہ والا جو کیس آپ نیب کی بات کر رہے ہیں, یہ توشہ خانہ کو بار بار لے کے آتے ہیں. توشہ خانہ کے کیس میں انہوں نے ہمیں اطلاع تھی کہ انویسٹیگیشن یا انکوائری کر رہے ہیں, اور ہمیں خدشہ تھا کہ وہ یہ کریں گے کہ یہاں سے اگر ہوا تو اس میں ڈال دیں گے گرفتاری. لیکن ہم نے بیل اپلیکیشن موو کر دی ہیں, اور وہ بیل اپلیکیشنز جو ہیں وہ انشاءاللہ اس پہ جلد سماعت ہو جائے گی. اب چند دن کا وقت رہ گیا ہے, وہ بیل اپلیکیشن کا فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد اور کوئی قدغن نہیں, ان کو جیل میں اس کے بعد نہیں رکھا جا سکے گا. اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت اس فیصلے کے بعد, سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد, یہ اب اگلے آنے والے کچھ دنوں میں وہ کیا سٹیپس ہوں گے ان کی ججمنٹ کے مطابق جو انہوں نے فیصلے میں کہا ہے کہ یہ کرنا ہے, یہ کیا جائے, اور ان نشستوں کے بعد پولیٹیکل سینیریو کیسے تبدیل ہو جاتا ہے؟ تو ذرا تھوڑا سا سیاسی تبصرہ بھی کر دیجئے تاکہ کچھ پتہ چلے کہ what is the position of the election commission, what will be the position of the national and provincial assemblies. کیونکہ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی کافی برمی کا اظہار کر رہی ہے پی ایم ایل این, میاں محمد نواز شریف بہت ناراض ہیں, بہت ان کو اس فیصلے پہ سے ان کو وہ کہہ رہے ہیں بڑا ناخوشگوار فیصلہ ہے, اور انہوں نے پیر کے دن ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی بلایا ہے جس میں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی شرکت بھی متوقع ہے. دیکھیں سٹیپس کا پہلے بات کرتے ہیں کہ سٹیپس کیا ہیں. بڑی اسٹریٹ فارورڈ سٹیپس ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی صورت میں اجازت نہیں دیں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس ججمنٹ میں اس کی امپلیمنٹیشن میں کوئی قدغن ڈالے یا کوئی رکاوٹ ڈالے. اس لیے سپریم کورٹ نے بڑا واضح کیا ہے کہ سب سے پہلے جتنے ممبرز ہیں جو سنی اتحاد کے کینڈیڈیٹس بنے تھے, ان کے پاس 15 دن ہیں کہ وہ جا کے ایفیڈیوٹ دے دیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ ہم اب پی ٹی آئی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. اور جو لوگوں نے پی ٹی آئی کے جو 32-36 لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے بہاف پہ لڑا تھا, وہ تو آٹومیٹکلی پی ٹی آئی کے سمجھے جائیں گے. اب وہ جو لوگوں نے ایفیڈیوٹ دیا اس کے بعد 7 دن ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کے پاس کہ وہ پارٹی سے پوچھیں کہ ہاں یہ آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں کہ نہیں. یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 7 دن میں پی ٹی آئی سے پوچھنا ہے کہ آپ ان کینڈیڈیٹس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جب پی ٹی آئی کہہ دے گی کہ ہم کرتے ہیں تو پھر وہ پی ٹی آئی کے ممبرز بن جائیں گے. آپ کی اطلاع کے لیے میں بتا دوں کہ جتنے ہمارے لوگ ہیں جو سنی اتحاد یہ لڑ رہے تھے الیکشن, وہ انہوں نے آلریڈی ایفیڈیوٹس اپنے سائن کر دیے ہیں, اور وہ کل یا پرسوں یا منڈے کو میرا خیال ہے وہ فائل کر دیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہ سارے ایفیڈیوٹس. اس کے بعد 7 دن کے اندر
بلکہ ہم اگلے دن ہی PTI ان کو کنفرم کر دے گا کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں. تو میرا خیال ہے بدھ جمعرات تک یا جمعے تک اگلے ہفتے میں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹیفائی کرنا پڑے گا کہ یہ PTI کے کینڈیڈیٹس ہیں. تو یہ تو ہے پروسیجر. اب اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ بیسکلی یہ ہوگا کہ PTI کی جو طاقت ہے یا اسٹرینتھ ہے یا تعداد ہے ممبرز کی نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی پنجاب میں بالخصوص وہ اور KPK میں وہ انکریز ہو جائے گی، وہ زیادہ ہو جائے گی. لیکن اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم کوئی حکومت کو تبدیل کر سکتے ہیں یا ہم ایک دم میجورٹی میں آ جائیں گے. یہ نہیں ہوگا. ہم سب سے بڑی پارٹی ضرور بن جائیں گے جو ابھی بھی ہیں، لیکن ہم اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں تب بھی نہیں ہوں گے. اس کا دوسرا جو میجر امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ دوسری سائڈ جو ہے جو PDM کی جماعتیں ہیں وہ مل کے وہ آئینی ترمیم نہیں کر سکیں گی. اگر ان کو کوئی آئینی ترمیم کرنی ہے تو وہ نہیں کر سکیں گی. اگر ان کو مل جاتی ہیں ریزرو سیٹس تو شاید وہ آئینی ترمیم کرنے میں کامیاب ہو جاتے. تو اب ان کو اگر آئینی ترمیم کرنی ہے ان کو PTI کے ساتھ مل کے کرنی پڑے گی. تو یہ ایک دوسرا اس کا اثر ہے. اور تیسرا اثر اس کا یہ ہے جو بڑا اہم اثر ہے کہ یہ ججمنٹ جو ہے یہ ایکچولی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. یعنی سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اور اگر وہ سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ آ گیا ہے تو اب میری نظر میں جو الیکشن کمیشن ہے ان کو ریموو کیا جا سکتا ہے، ان کو ہٹایا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک سپریم کورٹ نے اب کہہ دیا ہے کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. تو اب ان کی اس پوزیشن میں رہنا، اس عہدے پہ رہنا وہ مورلی بھی نہیں بنتا، اخلاقی طور پہ نہیں بنتا اور قانونی طور پہ بھی نہیں بنتا. اس لیے ان کے خلاف اب ہم کارروائی بھی شروع کر دیں گے اگر انہوں نے خود استعفیٰ نہ دیا. یہ اس کا اہم پوائنٹ ہے. اور جو آخری اہم پوائنٹ ہے اس کا بھی میں ذکر کرتا چلوں. آخری اہم پوائنٹ یہ ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں جو ڈیسیجن ہے، جو فیصلہ ہے، اس کا انتظار کرنا پڑے گا، ڈیٹیل فیصلے کا. اس کا آخری یہ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سینٹ کے الیکشن ہوئے وہ پھر شاید دوبارہ ہوں، کیونکہ اسپیشلی پنجاب سے اور جو نیشنل اسمبلی میں آئے لوگ، کیونکہ نیشنل اسمبلی سے سینٹ میں گئے وہ اسمبلی سے سینٹ میں گئے، پنجاب اسمبلی سے، وہ ان کو دوبارہ اس لیے الیکشن کرنا پڑے شاید کہ وہ اب تعداد زیادہ ہو گئی ہے تو ہماری PTI کی سیٹیں سینٹ میں پنجاب سے زیادہ بنتی ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ پورا الیکشن تبدیل ہو، اور اگر وہ الیکشن تبدیل ہو تو پھر ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ کا الیکشن اور باقی الیکشن بھی افیکٹ ہوں. تو یہ دیکھنا ہے کہ اب جو ججمنٹ آئے گی اس میں اس پوائنٹ کو کس طرح ایڈریس کرے گی سپریم. تو آپ بڑے سیریس اور میجر پولیٹیکل چینجز، کانسٹیٹیوشنل چینجز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تفصیلی فیصلے کے بعد، اور ایک بہت یہ ظاہر ہے بہت بڑے پیمانے پر یہ ایک کام ہوگا. ایک چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ بارش صاحب، اب اس وقت جو ایفیڈیوٹس ہیں یا جن لوگوں نے آپ کو آپ کی پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں یا دوسری سنی اتحاد سے، جو اب کیا ان کے اوپر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پریشر آئے گا؟ اور پھر پریشر کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں سب سے بڑی جو چیز جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے پیسہ ہے. تو پیسے کے لین دین میں، خرید و فروخت میں یہ چیزیں بڑی چلنے والی ہیں، چل سکتی ہیں. اس کے لیے PTI نے یا سنی اتحاد نے کوئی حد بندی کی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو پرنسپل یا اصول کی بات ہم نے سوچی، اور وہ یہ ہے کہ آج کل کے ماحول میں اگر کوئی PTI کو چھوڑے گا اور مینڈیٹ لوگوں نے جو اس کو دیا اس کی خلاف ورزی کرے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو پولیٹیکل کریئر ہے وہ تو ختم ہو گیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اس وقت ہمت کرے گا. نمبر 2، موسٹ آف دا پیپل، جو زیادہ تر لوگ ہیں ہمارے ساتھ، تقریباً میں تو کہوں گا 100% وہ نظریاتی طور پہ PTI کے ساتھ آئے ہیں اور وہ ایک پرنسپل پہ، اصول پہ یقین رکھتے ہیں. اس لیے وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ پارٹی چھوڑیں گے. ہاں، اگر پریشر کسی قسم کا کیا گیا ان کے اوپر، کوئی ان کے اوپر فزیکل پریشر کیا گیا، تو پھر سپریم کورٹ نے راستہ کھول دیا ہے اور وہ سپریم کورٹ سیدھا جا سکتے ہیں شکایت لے کے کہ ہمیں
آپ کے آرڈر کی خلاف ورزی مجبور کیا جا رہا ہے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی سکسیسفل ہوگا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم نے ویسے بھی ان سب کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیا ہے اور ہم نے ان کو جو سیکورٹی دے سکتے ہیں وہ دے دی ہے تاکہ کوئی پریشر کی گنجائش بھی نہ بچے. ویسا میں خالی آپ سے لاسٹ سوال یہ کرنا چاہتی ہوں. وی ہیو اباؤٹ 1 minute. I think I would like you to wind up and I hope to inshallah see you soon again on my show. آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا تحریک انصاف، بانی تحریک انصاف اور شاید پاور کوریڈورز کے درمیان کوئی رابطے ہو رہے ہیں یا بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے یا ہونے کے چانسز ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کوئی برف پگھل رہی ہے یا پگھل سکتی ہے؟ کوئی ریئلائزیشن ہے آن اے لارجر لیول کہ بھائی دس از اے ریالٹی نیڈس ٹو بی ایکسیپٹیڈ؟ جی مجھے ایکچولی نہیں لگتا کہ ابھی کوئی پاسبلٹی ہے کسی قسم کے مذاکرات کی، کیونکہ اب تقریباً اینڈ گیم شروع ہو گئی ہے. اب تقریباً وہ پوزیشن آ گئی ہے جہاں ہم نے فیس کر لیا جو کرنا تھا. مذاکرات کا پرابلم یہ تھا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ خود سوچیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف ماریں کسی کو اور پھر ساتھ کہیں کہ چلیں ہم مذاکرات کرتے ہیں یا سمجھوتا کرتے ہیں. وہ سمجھوتا صرف تب ہو سکتا ہے جب ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو، جو کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں وہ ختم ہوں، پھر تو مذاکرات ہونے چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز ہیں لیکن اب وہ مجھے لگتا ہے گزر چکا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین، سینیٹر بیرسٹر سعید علی ظفر صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے بڑے واضح طور پر تجزیہ کیا ان حالات کا جو اس وقت پاکستان کی سیاسی اور آئینی جو سچویشن ہے، جو ایک بحران بھی بن سکتا ہے. بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینٹ محمد زبیر صاحب. لیٹس سی واٹ ہی ہیز ٹو سے. ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے ایک سینئر سیاستدان ہیں، فارمر گورنر رہ چکے ہیں سندھ کے، محمد زبیر صاحب. ووٹ کو عزت دو کے لیے انہوں نے بہت جد و جہد کی، بہت محنت کی اور بڑے دل سے کی. میاں محمد نواز شریف صاحب کا انہوں نے تب تک ساتھ دیا اور ابھی بھی تعلقات بہت اچھے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر سیاستدان کا ایک اپنا پرنسپل سٹانس ہوتا ہے اور اس سٹانس کے مطابق انہیں یہ لگتا ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این کو یہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. اسی لیے میرا نہیں خیال کہ وہ ابھی کوئی ایکٹیو سیاست کر رہے ہیں. آگے وہ کیا کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنے کا فیصلہ کریں گے یا نہیں، اس پہ تو ان سے بات کریں گے ہی. زبیر صاحب بہت بہت شکریہ، ویلکم ٹو دا شو. زبیر صاحب، یہ جو پچھلے دنوں میں ابھی یہ جو ویک ہے یہ بڑا ایک ٹربیولنٹ میں تو کہوں گی ویک رہا ہے سیاست کے لیے، بیکاز اس میں ایسے فیصلے آئے ہیں جو بالکل غیر متوقع تھے. یعنی کہ مطلب ہے ایک سپریم کورٹ پہ بڑی تنقید ہوئی، پہلے سے ہو رہی ہے، پچھلے دور میں بھی، اس ادوار میں بھی. پہلے وہ پی ٹی آئی کی زد میں تھے، اب وہ حکومت کے نشانے پر ہیں. تو ایک تو مجھے بڑی تشویش اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرنے کے بجائے ہم ان کا مذاق بناتے ہیں. وہ دس از اے ویری ویری آئی تھنک اٹس اے ویری سیریس کرائم ان دس کنٹری. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ عدت کا فیصلہ ہو، جو دوسرا نشستوں کا فیصلہ ہو، سو واٹ از دا کرنٹ پولیٹیکل سینیریو ان پاکستان رائٹ ناؤ؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں، ایک تو چاہے حکومت میں ہوں، جو آج کل حکومت تنقید کر رہی ہے سپریم کورٹ کو کل کے فیصلے کے حوالے سے، ایک چیز کا اگر وہ بیسک جواب دے دیں کہ اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ وہ ہے عوام، اور ان کا رائٹ ٹو ووٹ اینڈ چوز اے پولیٹیشین اور اے پولیٹیکل پارٹی آف دیئر چوائس. یہ ہمارے آئین کا فنڈامنٹلز میں ہے کہ جی دے ول بی گورنڈ بائی پیپل، ول بی گورنڈ بائی دوز ہو آر الیکٹڈ بائی دا پیپل. اب اگر ہم 2024 کا الیکشن دیکھیں اور جو فیصلہ کل آیا ہے اس کی بنیاد دیکھیں تو جتنے بھی ہمارے کروڑوں لوگ تھے جنہوں نے جا کے ووٹ ڈالا، جس کو ان کے لیے جن کو ہم پی ٹی آئی کہتے ہیں، ان میں کسی کو شک تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں یا نہیں؟ سب کو پتا تھا کہ وہ اس لیے ووٹ ڈال رہے ہیں ایکس وائی زی کو، یا سلمان اکرم راجہ کو، یا جس کا بھی آپ نام لے لیں، جو گوہر صاحب ہیں، یا تمام پاکستانی جو ووٹ ڈالنے جا رہے تھے وہ یہ سمجھ کے جا رہے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ، اس میں کسی کو شک ہے. کوئی نہ مسلم لیگ والا کہہ سکتا ہے، نہ کوئی جج کہہ سکتا ہے، نہ کوئی اور کہہ سکتا ہے کہ جی اس بات سے کسی کا ڈس ایگریمنٹ ہے. سیکنڈ چیز، جو کہ کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے تھے، اگین ایگزامپل لے لیں سلمان راجہ کی یا گوہر صاحب کی یا مروت صاحب کی یا جس کی، وہ بالکل اس
تھنکنگ سے کھڑے ہوئے تھے, پختہ تھنکنگ سے 100% کہ ہم پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں, ہم عمران خان کے نام پر ووٹ لینے جا رہے ہیں. اب اگر کسی وجہ سے بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کی وجہ سے, سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے, یا اور دوسرے کوئی مسائل پیدا ہوئے جس کی وجہ سے ایک دھن سی آ گئی, جس میں ووٹر بھی کنفیوز ہو گیا, کینڈیڈیٹ جو تھا وہ بھی کنفیوز ہو گیا, اور فیصلے تو آئے غلط. تو جب یہ ہو گیا تو وہ آپ نے اس کو ریسٹور کرنا یا نہیں. پارلیمنٹ میں جو سب سے بڑی جماعت ہے, یا تو یہ ہوتی نا 6-7 سیٹوں کا معاملہ ہے, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا لارجسٹ. دیکھیں نا, الیکشن کمیشن نے دسمبر میں یہ فیصلہ کیا, دسمبر 12 کو شاید, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کہ جی ہم پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن صحیح نہیں ہے اور ہم اس کو وہ نہیں لڑنے دیں گے پارٹی کے بیسس. پی ٹی آئی چلی گئی سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ نے وہ بلے کا فیصلہ دیا جنوری 30 کا. اس وقت سپریم کورٹ میں جو پی ٹی آئی کے لائرز تھے انہوں نے نشاندہی کی تھی قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے کہ جی یہ جو آپ بلہ لے رہے ہیں اس کے بہت سیریس امپلیکیشنز ہوں گے, یہ ریزرو سیٹس پر بھی آئیں گے. کہا گیا تھا, انہوں نے کہا کہ جب وہ مسئلہ ہوگا تو آپ آ جانا ہمارے پاس. تو اب وہ چلے گئے ان کے پاس. تو اگر آپ کیسے ڈینائی کریں کہ یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں نہیں ہیں, یا یہ سنی اتحاد کونسل was a result of the mass confusion that was created by election commission and Supreme Court. یہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا تھا کہ ان کی غلطی تھی, پی ٹی آئی کے ممبران کی غلطی تھی, یا پی ٹی آئی کے ووٹرز کی غلطی تھی. Because they did not have an option. میرا خیال میں جی sorry قطع کلامی معاف زبیر صاحب, the problem started when actually the results of this election were میں یہی کہوں گی unexpected نا. وہ معاملات جب انڈیپینڈنٹس ہر طرح طریقے سے جیتنا شروع ہو گئے تو the state realized کہ بھائی the people of Pakistan had actually prepared for a silent revolution. So انہوں نے جو بھی طریقے سے کر کے وی پی این شی پی این لگا کے اپنے نشان وشان ڈھونڈ کے سائلنٹلی انہوں نے ووٹ کر دیا. اب انڈیپینڈنس کے بعد کیا آپشن تھا؟ So they had to go to سنی اتحاد. مطلب اس وقت ایبسلوٹلی دیکھیں نا, اب یہ آپ ان کو غلطی, جب آپ نے 13 کے 13 ججز نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی تو غلطی تھی, یہ تو سب نے مان لیا. تو 13 نے جب یہ مان لیا کہ الیکشن کمیشن کی غلطی تھی, تو پھر اس کو اوریجنل جو پارٹی ہے اس کو ریسٹور کریں گے نا. پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ان رسپانس ایچ ممبر جو فائل کر رہا تھا جا کے اپنے کاغذات, اور وہ تقریباً 1000 سے زیادہ ہوں گے نا اگر آپ چاروں پروونشل اسمبلی نیشنل اسمبلی میں ملا لیں, ہر ایک کی اپنی لیگل انٹرپریٹیشن تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جیسمین, جب یہ الیکشن کمیشن نے جو بھی انڈیپینڈنٹ ان کو لڑنے کا کہا, کسی کو کوئی سمبل دیا, کسی اور کو کوئی سمبل دیا, تو میرا خیال ہے کسی کو بھی پاکستان میں یہ شک نہیں تھا, ایٹ لیسٹ مجھے تو نہیں تھا, نہ میں نے کبھی ڈیبیٹ سنی کہ جی الیکشن کمیشن غلط انٹرپریٹ کر رہا ہے جنوری 30 کے فیصلے کو. آئی تھنک everyone, and it was not a matter of debate کہ الیکشن کمیشن امپلیمنٹیشن غلط کر رہے ہے جنوری 13 کی. تنقید کا نشانہ جنوری 13 ججز نے ریئلائز کیا کہ جی سارے چیف جسٹس کا معاملہ ہے, تو اگر آپ نے بینیفٹ دینا ہی ہے پی ٹی آئی کو, تو بغیر جنوری 13 کے ورڈکٹ کو کنٹروورشل بنائے ہوئے, بٹ سارا مسئلہ تو وہیں سے شروع ہوا تھا. چلیں اب تو مسئلے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید اس وقت ایز وی اسپیک تو لائک عدت کا جو ایک فیصلہ تھا اس میں بھی بریت ہو گئی ہے, اور ریمارکس بھی دیے ہیں جج صاحب نے کہ جی اگر اور کوئی کیسز نہیں ہیں تو چھوڑ دیا جائیں, بشرا بی بی کو بھی اور خان صاحب کو بھی. ابھی جیسمین میں اس میں صرف یہ کہوں گا عدت کیس, آپ تو ایک خاتون ہیں, آپ کی فیلنگز تو اس میں اور زیادہ ہوں گی, کسی بھی چاہے آپ اینکر ہیں یا نارمل پاکستانی عورت ہے. This was a dangerous case to file. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مس یوز اگر کرنا, کیا اسٹیٹ کا کیا تعلق کیا ہے کہ کس کی شادی کتنے وقت میں ہونی چاہیے, یہ اسٹیٹ کا کوئی تعلق ہے اس کا کہ اسٹیٹ ڈٹرمن کر رہا ہے کہ آپ کی عدت کا پیریڈ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, پھر تو کوئی رکے گا ہی نہیں نا. یا اس کے بعد یہ عمران خان اور بشرا بی بی کے فائل کرنے کے بعد, یا 74 سال میں 75 سال میں کبھی کسی پر یہ اس قسم کے کیسز فائل ہوئے ہیں.
اب ہم تو ادھر لوئسٹ آف دا لو، ہم نے اپنا جو ہماری تاریخ ہے وہ اتنی خراب ہے کہ اس کے سٹینڈرڈ کے حساب سے بھی دیکھیں تو دس واز اے نیو لو ایز فار ایز پاکستان واز کنسرنڈ. That is absolutely agreed. But what the original question was کہ now the NAP teams are they are present in jail right now as we speak. یہ شام سے یہ معاملات چل رہے ہیں. تو اب اصل جو معاملہ ہے جو وہ تلوار لٹک رہی تھی 9 مئی کے حوالے سے، اس کے حوالے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ that's going to fall؟ دیکھیں ایک اسٹیٹ نے اپنے آپ کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ جی وہ ہر چیز اپنی بڑا زبردست طریقے سے کرتے ہیں. اسٹیٹ کے پاس یہ رائٹ تھا جو تقریباً 1.25 سال ہو گیا ہے، May 9th ہوئے ہوئے، to persecute people they thought were involved in violence. بالکل ان کا رائٹ تھا، لیکن they failed, they used it as a political tool to go after PTI. اور کوئی ان کا مقصد نہیں تھا کہ May 9th جہاں آپ کو سہارا لینا پڑا آپ نے May 9th بھائی اگر ہے تو آپ اس کو لے کے جاتے. بٹ جو آپ نے یلغار کی خود ان سب نے مل کے فیبری کی 8 تاریخ کو، وہ تو بہت بڑی یلغار تھی، وہ تو پاکستان پر اٹیک کے برابر تھا. اور وہ اگر آپ پورا الیکٹورل پروسیس جیسمین کنسیڈر کریں، from the filing of the nomination papers to disqualifications to jailing of Imran Khan and everyone else, Shah Mahmood Qureshi, and گھروں پر جا کے گھس کے وہ کرنا، ان کو زبردستی فورس کر کے پالیٹکس سے ریٹائر کروانا یا پی ٹی آئی چھڑوانا یا آئی پی پی بنوانا اور اس میں ڈلوانا اور پھر ایک پرویز خٹک کی پارٹی بنوانا اور پھر فائنل یلغار جس کو میں کہتا ہوں، مطلب اس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں آپ کون کرتے. یہ اتنا بڑا آج کل جو فیصلہ ہے اس میں اس کو اگر آپ تناظر میں دیکھیں گے، میں تو کہتا ہوں کیوں رکیں. اب پی ٹی آئی شوڈ انیشیٹ مور کیسز کہ بھائی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ May 5th کے بعد اس پر اطلاق ہوگا. سینٹ کے الیکشن، سینٹ کے اگر صحیح پنجاب اسمبلی میں کینڈیڈیٹس بیٹھے ہوتے تو اتنے سینیٹرز بنتے ہی نا پی ایم ایل این کے، پی ٹی آئی کے بنتے جتنے ہونے چاہیے تھے. تو ہاؤ کین یو ناٹ گو بیک ٹو دا So زبیر صاحب like currently I mean آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے تو بہت سارے درینہ تعلقات ہیں. You had a very good relationship with میاں محمد نواز شریف and I think you went میں جس کو کہوں گی a mile and a half تو وہ ووٹ کو عزت دو کے لیے جو آپ نے کیا. And you were justified at that point in time and even now you're morally very upright mashallah to at least stand by what is the truth. تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ مری میں ایک بڑا اجلاس بلا لیا گیا ہے، حکومت بڑی پریشان ہے، وہ خود بڑے پریشان ہیں. تو آپ اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز کیا دیکھتے ہیں؟ چلے عدالت نے یہ کیا وہ کیا ایسا کیا، پاکستان کے لیے پولیٹیکل کانسیکوینسز کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کی عوام تو ان چکروں میں رل گئی ہے نا، بجلی کے بلوں میں، ایف بی آر میں، گرمی میں، پانی میں، بجلی میں، مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کب ریلیف دو گے بھائی. جیسمین وہ ریلیف نہیں ملے گا اگر جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی، انویسٹمنٹ نہیں آئے گا. آپ جتنے بڑے فورمز کریٹ کر لیں، کچھ کر لیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی ایفرٹ کر لیں جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، انفارچونیٹلی گورنمنٹ کے بعد آپ نے کہا مری میں بیٹھک ہوگی اور جو بھی سٹیٹمنٹس بھی لا منسٹر وغیرہ کے آئے ہیں انہوں نے بیسکلی اس کو ایک پولیٹیکل فیصلہ قرار دیا ہے. وہ اس الیکٹوریٹ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جن کو ڈس انفرینچائز کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے، سپریم کورٹ نے مل کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہمیں ملنا چاہیے. اب اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے، مجھے نہیں پتا وہ فائنلی فیصلہ کیا کریں گے، دوبارہ اپیل کے لیے جائیں گے یا واٹ ایور دے ڈو. بٹ میرا تو خیال ہے کہ اس کے بعد حکومت کو، میری تو سجیشن یہی ہوگی کہ اس کو ایکسیپٹ کریں فیصلے کو. آپ کو بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ملا تھا پی ایم ایل این کو پنجاب میں ود دی ایبسنس آف دا سمبل فار پی ٹی آئی، اور ان کے لیے جو ان کے انڈیویجول لوگوں کے لیے، کروڑوں لوگوں کے لیے جو مشکلات تھے ٹو آئیڈینٹیفائی ہو از دا آفیشیل کینڈیڈیٹ آف پی ٹی آئی اینڈ سو آن، نہ وہ کیمپین کر سکتے تھے، اس وقت جو ماحول تھا، کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے. آپ کو تو آلریڈی اتنا ایڈوانٹیج مل چکا ہے، آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تو آپ نے یہ فیصلے ہونے ہیں کہ جی وہ فارم 45 پر کینڈیڈیٹ کو اسمبلی میں جانا چاہیے تھا یا فارم 47 پر، تو ابھی تو آپ اس وقت تو آپ بیٹھے ہیں. سو آئی تھنک
پاکستان کو اس سے باہر نکالنے کے لیے، کیونکہ رسپانسبلٹی اکنامک اس کی سلیوشن کی تو حکومت پر ہے. آپ نے کہا بجلی کے بل اور یہ ساری چیزیں، تو وہ تو ظاہر ہے حکومت نہیں ڈیلیور کر سکے گی. ٹھیک ہے، اگر نہیں کر، ہاں حکومت کیسے ڈیلیور کر سکے گی نا، کیونکہ ان کو تو اس وقت اپنی ساکھ، اپنی سیاست بھی تو بچانی ہے نا. وہ جو 230 کے میجورٹی کے خواب دیکھ رہے تھے، ابھی ان کا پتہ نہیں کیا ہوگا. ابھی تو الیکشن کمیشن واپس اس کے پاس جائے گا. سو I see more turbulent times for Pakistan, unfortunately, although we are already stuck in a quagmire. We're of multiple economic pressures. اچھا مجھے زبیر صاحب ایک یہ بات بتائیے گا, I just want to know کہ مطلب ہے how do you foresee this happening? Like let's talk کہ جو ٹاک ہو رہی ہے گھر پر, ڈرائنگ رومز میں, you know like جو آپس میں لوگ بڑے you know like پاور کوریڈورز میں موو کرتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک ریئلائزیشن ہے in the hierarchy of the establishment کہ جی کوئی بات چیت کا سلسلہ ہونا چاہیے یا کوئی ایسا ہونا چاہیے, کوئی سٹیپ کہ ہم آگے بڑھ سکیں؟ اب آگے بڑھنے کا طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ جی جو پہلے جو کنسرنز ہیں یہ ویسی ہے جی, کرکٹ میچ ہو اور جو سب دیکھیں بیٹھ کے کہ جو جیتی ہوئی ٹیم ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا جائے کہ آپ ہار گئے ہیں اور پھر کہیں کہ آپ آ کے بات چیت کریں, تو وہ تو یہی کہیں گے نا پہلے اس میچ کا تو صحیح فیصلہ کریں نا جس میں ہم جیتے تھے اور پورے دنیا نے دیکھا تھا, ٹی وی پر بھی اور سامنے سب نے دیکھا تھا گراؤنڈ میں کہ جی جیتا ہوا کون ہے. تو اس کو اگر آپ جب تک آپ اس کو ریسٹور نہیں کریں گے تو بات آگے نہیں چلے گی. لوگ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا چاہیے, تھوڑا سا بالکل سب کو پیچھے ہٹنا چاہیے, لیکن مین جو رسپانسبلٹی ہے وہ حکومت پر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت تو جی اس وقت اتنی امبیرسنگ سچویشن ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیں اس میں سے 13 میں سے 11 نے تو الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹلی بلیم کیا ہے کہ یہ ساری ماس کنفیوژن ان کی وجہ سے. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے بائی الیکشن ان ون کانسٹیٹوئنسی, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلی الیکشنز, جس کی وجہ سے ابھی ایک رولنگ پارٹیز بیٹھی ہیں جو گورن کر رہی ہیں صوبوں میں اور اس میں نیشنل اسمبلی میں, اور اس کو خود 11 ممبرز یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے فیصلوں کی وجہ سے یہ سارا کنفیوژن پیدا ہوا تھا. تو کنفیوژن کو دور کرنے کا بھی تو طریقہ ہے, صرف ریزرو سیٹس کا تھوڑا معاملہ ہے. وہ تمام سیٹیں جو کہ اب فار گریبس تھیں وہ غلط طریقے سے بٹی ہیں. forget about Form 47, but the fact of the matter is کہ it was not an even match. ایک پارٹی کو آپ نے اس کا سمبل واپس لے لیا, ان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا, باقی سب پارٹیز کو پوری ایڈوانٹیج کی. میں اس کی بات ٹھیک, in a nutshell we are moving towards the closing now. In a minute if you can like say prediction تھوڑی ایسے کریں کہ مطلب نجومی والی نہیں, obviously prediction of from your you know political acumen کہ what do you foresee happening now? دیکھیں جیسمین, میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ایک حکومت 2002 کا الیکشن ہوا تھا جو کہ ہائیلی ریگڈ تھا. ظاہر ہے ماشاءاللہ ملٹری حکومت تھی جنرل پرویز مشرف کی, پیپلز پارٹی میں سے کاٹ کے پیٹریوٹ بنا دی گئی تھی, پی ایم ایل این کو توڑ کے کیو لیگ بنا دی گئی تھی. لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں ہے جو حکومت میں آئے ہیں 2002 میں, ان کے 5 سال کمپلیٹ ہو گئے تھے. تو یہ کہنا تو بہت ہی مشکل ہے پاکستان کے سینیریو میں کہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا. بٹ اگر ایسا چلتا رہے گا کہ جس میں یہ پکڑ دھکڑ کا ماحول ہوگا, ٹارگٹنگ ہوگی, کیسز بنائے جائیں گے, جیلوں میں ڈالا جائے گا, تو پاکستان میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے پاکستان کے عوام کا ہوگا. ان کا تھوڑا خیال کرنا چاہیے, خاص طور پر مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اور وہ طبقہ جو پاورٹی لائن سے نیچے رہتا ہے, ان کے بھوک کا, ان کے افلاس کا, ان کی مشکلات کا اگر خیال کریں تو میرا خیال ہے اگر پاور جاتی بھی ہے دوبارہ الیکشن کرا دیں. اگر پاور جاتی بھی ہے تو کیا ہوگا, مورلی ہائی گراؤنڈ پر ہوں گے. ایٹ لیسٹ ان ٹرمز آف دا پیپل آف پاکستان ہم ایک ایسی ایگزامپل قائم کریں گے, ٹھیک ہے جی اتنا جھگڑا اگر ہے تو لیٹس گو فار اندر الیکشن, بٹ ناٹ انڈر دس الیکشن کمیشن. میرے تو خیال ہے ان کو کل ریزائن ہی کر دینا چاہیے تھا آفٹر دا ورڈکٹ آف دا سپریم کورٹ, جنہوں نے ڈائریکٹلی ان کو بلیم کیا, چیف الیکشن کمشنر اور تمام پروونشل الیکشن کمشنرز جنہوں نے وہ فیصلے کیے تھے. ابھی تو انہوں نے اس کا حساب دینا جو انہوں نے فیبری 8 اور فیبری 9 کو کیا تھا, لیکن اوور آل آئی تھنک they should all stand, they should be fired or they should resign. بہت بہت شکریہ. محمد زبیر صاحب سے گفتگو کر رہے تھے, given us his analysis of what he thinks is happening یا ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے. Well, there's never a dull moment in Pakistani politics. ناظرین آپ سے کل ملاقات ہوگی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।